अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, और हमेशा की तरह इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने चाहने वालों का भी और इस माहौल का भी ख्याल रखना बहुत ही लाजमी होता जा रहा है। कल की निस्बत अगर देखा जाए तो आज का मौसम या आज का जो माहौल है वो कदरे बेहतर देखा गया है। हम अपनी आंख से देखें तो हमें तो ये लग रहा है कि कल की निस्बत आज जो फॉग है वो बहुत ज़्यादा कम रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन जब वेदर का बीपर हम लेंगे, जो वेदर की बात करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आज डेंसिटी कहाँ तक पहुँची है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहाँ तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जनाब ये जो दुनिया है ना, जिसमें हम बसते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, ये हज़ारों साल पुरानी है और इसमें अरबों खरबों लोग आए और आकर अपना नाम बनाया और यहाँ से चले गए, मगर इसने किसी को ना याद किया है और ना वो मकाम दिया है जो इसने उन लोगों को दिया है जो अपने सिवा दूसरों के लिए जिया करते थे, या अपनी ज़िंदगी जिन्होंने दूसरों के लिए सर्फ कर दी, जिन्होंने अपने सिवा दूसरों के बारे में हमेशा सोचा, और तारीख़ उनका जो नाम है वो सोने के हरूफ से लिख देती है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी है। और यही वजह है कि हातिम ताई, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे सखी लोगों का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, और सबसे बढ़कर इसी सखावत की बना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया अच्छे अल्फाज में याद करती है और ये नाम रहती दुनिया तक ज़िंदा रहने वाला है। मगर वो लोग जो सिर्फ अपने लिए जिए, उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा है। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आती हैं जिन्होंने सिर्फ अपना सोचा, जिन्होंने अपने तख्त के बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात के बारे में सोचा, तो उनका आज नामो निशान भी नहीं है, आज उनका नाम तक लोगों को याद नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं मुआशरे में अगर देखती हूं और इस चीज़ को देखकर बड़ा हैरान भी होती हूँ कि कैसे लोग छोटे छोटे से मामले पर आपे से बाहर हो जाते हैं, गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। खिदमत खल्क का, सखावत का जज्बा तो दूर, वो सामने खड़े शख्स की इज़्ज़त नफ्स तक का ख्याल नहीं करते हैं। 10-20 रुपए के मामले पर एक दूसरे का गिरबान पकड़ने पर आ जाते हैं, और हर तरफ ना अजीब किस्म की एक नफ्सा नफसी भरपा हुई है। न जाने हम लोग क्यों ये गुमान करते हैं कि शायद हम अपनी जितनी भी जमा पूंजी है वो शायद अपने साथ लेकर चले जाएंगे। अपने साथ कोई कुछ नहीं लेकर जा सकता, ये एक अटल हकीकत है और ये कड़वी हकीकत भी है, क्योंकि सिकंदर आज़म एक बहुत बड़ा नाम है सिकंदर आज़म का। अगर तारीख के पन्नों में देखा जाए तो जब वो भी इस दुनिया से रुखसत हुआ था तो उसके हाथ भी खाली थे। वो सिकंदर आज़म जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया को फतह किया। तो हम जैसे लोग, एक आम शहरी, इस दुनिया से क्या ही लेकर जा सकता है? ये सारी बातें एक तरफ करके भी अगर इस पहलू पर नज़र डालें कि हमें दूसरों के लिए क्यों जीना चाहिए, क्यों हमें अपनी ज़ात के दायरे से बाहर होकर सोचना चाहिए, तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए वाज़ेह हो जाएंगी। मुआशरे में जहां हमारा हर वक्त लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम लोगों से एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ अच्छा ताल्लुक़ बना सके। कोई ऐसा शख्स और या फिर किसी ऐसे शख्स के साथ हम खड़ा होना तक पसंद नहीं करते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसे हर वक्त सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, और एट दी एंड ऐसा शख्स खुद भी अंदर से खोखलेपन का शिकार हो जाता है और सारी ज़िंदगी उसने कोई भी ताल्लुक़ नहीं बनाया होता, वो बिल्कुल एंड पे वो बिल्कुल तन्हा रह जाता है। तो औरों के साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना अपनी ज़िंदगी में, उसको कायम रखना, उसको मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ना तो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगी आपकी ज़िंदगी में, और ना ही आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी आ सकती है, और ना ही आप मुतमईन हो सकते हैं। तो हमें अपने लिए तो जीना ही जीना है, लेकिन हमें औरों के लिए भी जीना चाहिए। इसलिए ना सही कि हमारा नाम सालों तक ज़िंदा रहे या लोग हमें सालों तक याद रखें, बल्कि इसलिए ही सही कि हम
اندر سے ادھورے نہ رہیں, خالی نہ رہیں. روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے ہمیں مواقع ملتے ہیں جب ہم اوروں کی مدد کر سکتے ہیں اور بے لوس انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو دوسروں کے لیے جتنی ہو سکتا ہے آسانیاں بانٹیں اور ہمیں ایسا کرتے رہنا چاہیے. یہ صرف ایک دن کا کام, 2 دن کا کام, یا صرف یہ ایک کہہ لے کہ ایک پیریڈ آف ٹائم نہیں ہے کہ خاص طور پر ہم لوگ تب کرتے ہیں کسی کی مدد یا زکوٰۃ وغیرہ زیادہ دیتے ہیں یا دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں جب رمضان شریف آتا ہے. تب ہم ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے بھائی پورے رمضان میں سب کی مدد کرنی ہے, کسی کی فائنینشلی مدد کرنی ہے, کسی کی ویسے مدد کرنی ہے ہم نے, کیونکہ رمضان شریف ہے اور اس میں اللہ پاک ہمیں زیادہ ثواب دے گا, زیادہ ہمیں نیکیاں ملیں گی. صرف ہم نیکیوں کی حد تک یا نیکیاں کمانے کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی آپ یہی سمجھے اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. اس نے تو ہمیں ہمیشہ کہا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جس حالت میں بھی ہے نا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں. اپنے لیے تو آپ کر ہی رہے ہیں لیکن دوسروں کے لیے بھی کریں, اپنے دائرے سے تھوڑا باہر نکل کر دوسروں کے لیے سوچیں. تو صرف ہم لوگ یہ صرف رمضان قریب آتے ہی یا رمضان کے مہینے میں کیوں یہ صرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ صرف ہمیں مدد کرنی ہے رمضان میں. اس 30 دن ہم لوگوں نے ایک لبادہ اوڑھ لینا ہے مدد کرنے کا, اور ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ سخی ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے دوبارہ سے وہی رویے ہمارے شروع ہو جاتے ہیں, وہی چیخ و پکار ہماری شروع ہو جاتی ہے, وہی ہمارے رویوں میں سخت پن آ جاتا ہے, غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہمارا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پورا سال ہمارے ساتھ ہونا چاہیے, ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش بھی ہمیں خود ہی کرنی ہے. تو آج یہی اس کا پورا کرکس یہی ہے کہ جناب آپ نے اپنے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن کیا پتا کہ آپ کے ذریعے اللہ پاک نے کس کا رزق جوڑا ہوا ہے, کس کی زندگی جوڑی ہوئی ہے, جو آپ کے تھرو اسے چیزیں ملنی ہیں, آپ کے تھرو اس کی زندگی سنور سکتی ہے. تو کچھ تھوڑا بہت دوسروں کے لیے بھی سوچنے کی کوشش کرے, اپنا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کرنے کی کوشش کرے. دسترخوان خود بخود وسیع ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آج کا پیغام یہی تھا. ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جناب, کیونکہ سردیوں کا آغاز, بلکہ سردیاں تو کب کی شروع ہو چکی ہیں اور اب سردیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, اور جیسے جیسے سردیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہماری جو گرم غذائیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گھروں میں بڑے ہی مزے کی چیزیں بنتی ہیں, سردیوں کی جو سوغات ہیں وہ ہم لوگ مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ چیزیں ہم لوگ زیادہ انٹیک ان کا کرتے ہیں تو جناب آبویسلی ایٹ دی اینڈ جو رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ ہمارا ویٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ہم ویٹ گین کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ونٹرز میں ہم نے ایک تو فٹ کس طرح رہنا ہے اور کون سی ڈائٹ لینی ہے جس سے ہم لوگوں کا ویٹ بھی مینج رہے, بڑھے نہ, لیکن ہم لوگ سردیوں کی جو سوغاتیں ہیں ان سے بھی کہہ سکیں کہ ان سے بھی لطف اندوز ہو سکے اور ان کو بھی اچھے طریقے سے کھا سکے. تو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں فٹنس کے حوالے سے وہ سردیوں میں کس طرح ان کو اچیو کر سکتے ہیں, کون سی ایکسرسائز ہمیں کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور کس طرح کی ڈائٹ ہمیں لینی چاہیے سردیوں میں, اس پہ بھی بات کریں گے. تو فٹنس کے حوالے سے آبویسلی کوئی ایکسپرٹ مہمان ہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو ہمیں فٹنس کے حوالے سے بتائیں گے, ایکسرسائز کے حوالے سے بتائیں گے. تو حافظ خالد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فٹنس ٹرینر ہیں, فٹنس ایکسپرٹ ہیں. حافظ صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور اس کے ساتھ معروف آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلینکل ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ہیں. معروف آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. تو معروف آپ ہی سے پہلے سٹارٹ کروں گی. حافظ صاحب اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ لیڈیز فرسٹ اگر ہو جائے تو, کیونکہ 2 لیڈیز آج بیٹھی ہوئی ہیں. تو معروف نیوٹریشنسٹ کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ونٹرز میں ایک تو ہم نے ساری چیزیں کھانی بھی ہیں, کیونکہ آبویسلی ونٹرز میں جو سوغاتیں آتی ہیں, جو مزے کی آتی ہیں, حلوہ جات ہے, باقی چیزیں ہم نے کھانی ہیں, لیکن کس طرح ہم لمٹ میں رہ کے کھا سکتے ہیں کہ ہمارا ویٹ بھی گین نہ ہو. اس طرح سے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے. اچھا, اگر ہم جنرل بیسس پہ جائیں تو اگر ہم پورشن کنٹرول کے سائڈ پہ جائیں تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنا ویٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ ہم لوگوں کو جو کھانا ہوتا ہے نا, کہ وہ اگر ہم شیڈیول کریں نا, ٹائم شیڈیولنگ از ویری امپورٹنٹ.
ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم میں کھانا مل رہا ہے کھا لو, لیکن ہمارا ویٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا, بٹ ہم کھاتے ٹھیک ہے, بٹ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ایک ٹائم میں کھا رہے ہیں تو وہ کتنا زیادہ کھا رہے ہیں. پورشن کنٹرول نہیں ہے, ٹائم شیڈیولنگ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے آپ جو اپنا وہ ویٹ مینٹین نہیں کر پاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو وہ ویٹ مینٹین موسٹلی نہیں رہ پاتا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ سردیوں میں کچھ ایسے فوڈز ہوتے ہیں, کچھ ایسے میلز ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں, بٹ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ویٹ ریڈیوس کریں گے, بٹ وہ نہیں کرتے ہیں. اچھا, اس طرح سے ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں اور کتنی لمٹ ہے, کتنی لمٹ میں اور کیا کھا رہے ہیں, اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن حافظ صاحب آپ مجھے بتائیے, ہمارا خاص طور پر سردیوں میں شاید یہ ہوتا ہے کہ وزن کم نہیں ہوگا, کیونکہ ایک تو سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم جتنا مرضی واک کر لیں, ایکسرسائز کر لیں, شاید ہمارا وزن سٹک ہو جائے گا ایز سچ, کیونکہ پسینہ اتنا نہیں آتا تو شاید وزن کم نہیں ہوگا. تو یہ ایک متھ ہے یا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اچھا, یہ بالکل متھ بنی ہوئی ہے. دیکھیں, ہر سگریٹ پینے والے انسان کو پتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے. ہر موٹے بندے کو پتا ہے کہ میں نے پتلے کیسے ہونا ہے, ہر پتلے بندے کو پتا ہے میں نے موٹے کیسے ہونا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بات صرف امپلیمنٹ کی آ جاتی ہے. اوکے, تو جب کوئی قانون ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے نا, تو ہم فوری طور پر اس کو چینج کر دیتے ہیں. یہ بالکل مس بنی ہوئی ہے. سیکنڈلی میں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں, آپ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات کر رہی تھی, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ گھر کا کھانا ہیلدی ہوتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے آپ کے گھر میں جو بن رہا ہے, کیا اس میں شوگر زیادہ تو نہیں ہے, کیا اس میں آئل زیادہ تو نہیں ہے. اگر آئل زیادہ ہے, شوگر زیادہ ہے, تو وہ ہیلدی کہاں رہا. ٹھیک ہے, ہم باہر کے کھانے کو ہمیشہ ڈس لائک کرتے ہیں, جیسا کہ میں بھی کرتا ہوں, لیکن اگر ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اب جہاں تک بات ہے ایکسرسائز کی, دیکھیں ایکسرسائز جو ہے وہ تو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے. ایکسرسائز کے بے شمار فوائد ہیں, جن میں دو چار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کے جو ہارمونز ہیں, ہیپی ہارمونز ہیں, آپ کے ڈوپامائن جو ہے آپ کے مائنڈ میں جو ریلیز ہوتے ہیں, جو بنتے ہیں, وہ ایکسرسائز سے بنتے ہیں. اچھا, دیکھیں, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے پٹھے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. جو کرونک جو ڈیزیزز ہیں, جسٹ لائک ہائپرٹینسو ہیں آپ, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, کینسر ہے, آرتھرائٹس ہے, کولیسٹرول ہے, اس طرح کی ساری چیزوں سے بچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ٹونک ہے, ایکسرسائز. دیکھیں, آپ جتنی مرضی اچھی میڈیسن کھا لیں, جتنی مرضی اچھی ڈائٹ کھا لیں, لیکن اگر آپ مینٹلی طور پر سٹریسڈ ہیں, آپ کے مائنڈ میں سٹریس ہے, انگزائٹی کے شکار ہیں, تو آپ کو کوئی چیز نہیں لگے گی, کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا آپ پہ. اچھا, دیکھیں, سب سے پہلے ان چیزوں کی بیس بنیاد وہ ہے کیا, پہلے وہ ہم روٹ کاز جو ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. آپ کے اندر کی جتنی ڈیفیشنسیز ہیں نا, وہ ایکسرسائز سے ختم ہوں گی. اوکے, اچھا, ڈائٹ جو ہے, ڈائٹ کا رول بہت اہم ہے. ڈائٹ کا رول بعد میں ہے, ایکسرسائز پہلے ہے. دیکھیں, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا سٹریس جو ہے وہ ختم ہوگا آپ کی باڈی کے اندر سے. جب سٹریس ختم ہوگا, آپ کا برین جو ہے وہ پراپر فنکشن کرے گا, اچھے طریقے سے فنکشن کرے گا, اور آپ کو پتا ہوگا کہ اب آپ نے کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا. دیکھیں, آپ کی پوری باڈی کی مشینری جو ہے وہ کون کمانڈ کر رہا ہے, آپ کا برین. اگر آپ کا برین ہیلدی ہوگا, آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی, تو آپ کی باڈی بھی اچھی ہوگی. معروف, کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے جس میں فش بھی کھائی جا رہی ہے, سوپ کا انٹیک بھی بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, اس طرح کی باقی چیزیں بھی کھائی جا رہی ہیں. تو کون سی ایسی چیزیں ہمیں مسٹ کھانی چاہیے جو ایک تو ہماری صحت کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہیں, اور وہ ہمارا ویٹ بھی اتنا ایز سچ گین نہیں کرنے دیں گی؟ ٹھیک ہے, پہلے تو میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. جو یہ فٹنس ٹرینر ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ڈائٹ بعد میں ہے, ایکسرسائز پہلے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان دونوں چیزوں کا کچھ نہ کچھ ہوئے ان دونوں چیزوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. دونوں چیزوں کو 100% جو ہے وہ چلنا. اگر ہماری ڈائٹ اچھی ہوگی تو ہم ورک آؤٹ کریں گے, تو ہماری باڈی کے لیے بینیفٹ ہے. اگر ہماری ڈائٹ اور ورک آؤٹ دونوں بہت اچھے ہیں, اگر ہمارا سلیپ سائیکل اچھا نہیں ہے, اسٹریس مینجمنٹ نہیں ہے ہماری باڈی میں, دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دونوں کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا. تو اٹ ڈیپینڈس کہ ہمیں ان سب چیزوں کو 100% وے میں لے کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک اب بات رہی کہ کون سے فوڈس لینے چاہیے, تو ہمیں جو ہے اگر ہم ورک آؤٹ کریں تو ڈیفینیٹلی اس سے ہماری تھوڑی سی امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے. بٹ اس میں ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ رول اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ کو وائٹامن سی رچ سٹرس فروٹس جو ہیں وہ لینے چاہیے, جس سے ہماری امیونٹی بوسٹ ہوگی, جو کہ ہماری انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں ان سے فائٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کریں گے. جو کہ سردیوں میں آپ دیکھیں موسٹلی لوگوں کی امیونٹی بوسٹ کیوں نہیں ہوتی ہے, ہمیں بہت زیادہ نزلہ زکام یہ چیزیں بہت جلدی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں وائٹامن سی رچ فروٹس, سٹرس فروٹس, ویجیٹیبلس ایسی جو کہ روٹ ویجیٹیبلز ہیں,
یہ سب انٹیک کریں گے تو ڈیفینیٹلی ویٹ بھی گین نہیں ہوگا. اگر ہم پورشن کنٹرول میں لیں گے اور ان کو ایڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی نیوٹرینٹس ہماری باڈی میں ہوں گے, تو ہماری باڈی کی ریپیئر, مینٹیننس اور ہیلتھ اس سے زیادہ امپروو بھی ہوگی. اچھا, جس طرح میں سوپ کی بات کی, سوپ سیزن ہے تو سوپ کا انٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی حال میں اور کسی بھی طرح, کیا اس سے ویٹ گین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ویٹ گین اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس کو ایک کوانٹٹی میں لے رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم اس ٹائم میں جو 4 سے 5 بالز جو لے کے یوز کریں, دیٹ از ناٹ فیئر. وہ اس سے ہمارا ویٹ گین ہوگا. بٹ اٹ ڈپینڈس کہ اگر آپ لوگ ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں, جیسے ڈائبٹیز اور ملٹیپل ڈیزیزز ہیں, تو اس وجہ سے اگر ہم لوگ نمک کا استعمال زیادہ کریں, کیونکہ سوپ میں آپ دیکھیں موسٹلی لوگ زیادہ نمک ایڈ کرتے ہیں ٹیسٹ انہانس کرنے کے لیے, تو پھر ان کے لیے وہ چیز بینیفیشیل نہیں. ادروائز ہم سوپ کا انٹیک کر سکتے ہیں بیکاز اس میں ویجیٹیبلز ایڈ ہوتی ہیں, اس میں گروتھ ایڈ ہو رہا ہے, پروٹین زیادہ اچھا ایڈ ہو رہا ہوتا ہے, تو اٹس ویری بینیفیشیل فار ہیلتھ. تو وہ کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں. اب ایک اور آپ بات ایڈ کر رہے ہیں, یہ دونوں ایک اور بات ایڈ کر کے یہ پورا ہم لوگ چلائیں گے آج. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی فوڈ آپ کا ویٹ نہیں بڑھاتا. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی فوڈ آپ کا ویٹ کم نہیں کرتا. اوکے, آپ کو پتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کوانٹٹی پہ, کوالٹی پہ, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لائف سٹائل پہ. اگر آپ نے بہت اچھا ہائی کیلوری فوڈ کھا لیا ہے, گڈ فیٹس لے لیے ہیں, وہ لینے کے بعد آپ آرام سے 2 گھنٹے کے لیے سو گئے ہیں, تو پھر تو آپ کا وزن بڑھے گا ہی نا آبویسلی. ہاں, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کو برن آؤٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا بس یہ نالج ہو نا, دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا, اور ہمیں سب سے مشکل لگتا ہے. آج گلوبل پرابلم بن کے رہ گئی ہے. صرف 1 گھنٹہ اگر آپ اپنے جسم کو نہیں دیتے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بات اچھی نہیں لگتی کہ مر جانا چاہیے انسان کو. دیکھیے یار, آپ کے پاس اپنے لیے, کیونکہ آپ فٹ ہی نہیں رہیں گے تو obviously آپ زندگی کس طرح اچھے طریقے سے جی سکتے ہیں. منیبا, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ انفٹ ہیں نا تو آپ ایک زندہ لاش ہیں. اگر آپ فٹ ہیں تو دنیا کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں. ہر نعمت آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر نعمت آپ اس کا کہہ لیں کہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ پھر ہمیں ٹیکنیکس بھی اور کچھ ایکسرسائز بھی بتا دیں بیٹھے بیٹھے کہ کس طرح ہم لوگوں نے کرنی ہے گھر پر ایکسرسائز کے ویٹ مینیج کرنے کے حوالے سے. دیکھیں, ایکسرسائز کے لیے جم جانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو لوگ جم نہیں جا سکتے تو وہ کیا آپ گھر پہ کیا کریں پھر. اچھا دیکھیں, اس کے لیے آپ انڈور ہیں, آؤٹ ڈور ہیں, اپنے آفس میں ہیں, گھر پہ ہیں, سمپلی ایک یوگا میٹ رکھیں, ٹھیک ہے, پیئر آف ڈمبل رکھیں, 2 راڈ رکھ لیں, چھوٹی بار رکھ لیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کیا کرنا ہے. دیکھیں, اگر تو آپ نے ایتھلیٹ پراپر باڈی بلڈر بننا ہے تو جم جانا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے جسٹ فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرنی ہے تو گھر میں بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. گھر میں آپ اگر واک, میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ٹریڈ مل سے اوائڈ کریں. اچھا, اور جو واک ہے وہ آپ ویسے وداؤٹ ٹریڈ مل کیا کریں. یعنی گھر سے باہر نکلیں کسی بھی اچھے پارک میں, کسی بھی روڈ کے اوپر, کسی بھی جگہ کے اوپر, جس سے بھی تھوڑی پولوشن کم ہو. مطلب واقعی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ٹریڈ مل سے آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو واقعی ایسا ہے؟ ٹریڈ مل کا جو اثر ہے نا وہ آپ کی نی کے اوپر ہوتا ہے. ہاں جی, کہ آپ کی جو نیز ہے نا وہ کہہ لیں کہ تباہ ہو گئی ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, جو لوگ 2 گھنٹے ٹریڈ مل کے اوپر چڑھے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں صرف کیلوری کو برن آؤٹ کرنے کے لیے, ان کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹریڈ مل کی جان چھوڑیں اور آپ خود واک کریں. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ سب سے بیسٹ ہے. اچھا دیکھیں, یوگا میٹ ہر گھر میں ہوتا ہے. یوگا میٹ نہیں ہوتا تو قلین ہوتا ہے, کارپیٹ ہوتا ہے, کچھ بھی ہے, آپ چادر بچھا لیں اگر نہیں ہے کچھ بھی, تو بس کرنا ضرور ہے آپ نے. دیکھیں, آپ کی جو آپ اس میں 3 4 5 ایکسرسائز ایسی ہیں جو آپ لیگ ریزز کر سکتے ہیں, کرنچز کر سکتے ہیں, پلینکس کر سکتے ہیں, ہیل ٹچ کر سکتے ہیں, سیزرنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایکسرسائز وہ کامن ایکسرسائز ہے جس کا سب کو پتہ ہے, لیکن ہوں گی پتہ کب, جب ہم کریں گے. ہم کرنے پہ آتے نہیں نا, مسئلہ یہ ہے, پتہ سب کچھ ہوتا ہے ہمیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. تو یہ وہ افیکٹو ایکسرسائزز ہیں جو ہم لوگ ایزیلی گھر پر کر سکتے ہیں. آپ سمپلی سو کے اٹھیں, پلینکس کر لیں 4 سیٹ, اور سونے سے پہلے 4 سیٹ پلینکس کر لیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, آپ کا جو کور ایریا ہے, ایک تو یہ اسٹرانگ بھی رہے گا اور خوبصورت بھی رہے گا. لوگ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا اسٹمک جو ہے اتنا ساتھ کیسے لگا ہوا ہے, کیسے پاسبل ہے, آپ کا ٹبی باہر کیوں نہیں ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کور ایریا ہے, یہ جو آپ کے مسلز ہیں, یہ بھی باڈی کا ایک پارٹ ہے جس کو ہم ٹرین نہیں کرتے. ہم فل باڈی ٹرین کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے کور کو ٹرین کیوں نہیں کرتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں یار اس کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ آپ کی خوبصورتی صرف اور صرف آپ کے پیٹ سے ہے. آپ کے اگر
6 पैक है तो आप खूबसूरत हैं ऑब्वियसली, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में कम से कम 4 बार आप इसको ट्रेन करें। ठीक है। जब आप 4 बार, और एथलीट के लिए मैं आपको ये बता दूं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं उनके लिए छोटी सी टिप देने जा रहा हूँ। अगर आप ऑफ सीज़न में वीक में 4 टाइम इसको ट्रेन करते हैं तो सीज़न में जब आपका सीज़न आएगा कॉम्पिटिशन्स का, तो 3 माह के अंदर अंदर ऐसी खूबसूरत डेफिनेशन होगी आपके पेट के ऊपर, और ऐसे फाइबर निकलेंगे जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। हम क्या करते हैं, 9 महीने हम पेट को बिल्कुल नहीं छेड़ते, हम बाकी शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स हम कर लेते हैं, लेकिन जब आखिरी 3 महीने स्टार्ट होते हैं ना, तो हम पेट के पीछे पड़ जाते हैं। फिर हम कहते हैं यार इसकी वो खूबसूरती नहीं आ रही, इसके ऊपर वो मसल नहीं आ रहा। तो उनके लिए टिप्स ये है कि वो पूरा साल इसको ट्रेन करें, इसके ऊपर काम करें। ठीक है। हाफिज साहब, अब जैसे मैं अगर अपनी ही एग्जांपल दे देती हूँ, अगर मैंने घर पे एक्सरसाइज करनी है, तो वॉक करनी है, इसके अलावा क्या कर सकती हूँ? अच्छा, क्योंकि तो किसी पे क्यों ही बंदा डाले, अपने ऊपर ही बंदा कह ले कि फॉर एग्जांपल कि मैंने ही अगर करनी हो तो मैं क्या करूँ? अच्छा देखिए, घर में आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, वो मतलब आप कहेंगे तो मैं आपको ट्रेन भी कर दूंगा, घर आके भी मैं आपको सारी डिटेल से बता दूंगा। अच्छा, योगा मैट है ना घर में? जी, घर ठीक पे है। योगा मैट है तो उसके ऊपर भी आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लेग रेजेस, क्रंचेस, प्लैंक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज है। ठीक है। जो बंदा डेली कमर की एक्सरसाइज करता है उसकी कमर बिल्कुल लोहे की तरह हो जाती है, कभी भी आपकी इंजरी नहीं होगी, कभी कमर वीक नहीं होगी आपकी। आपकी जो L4 L5 का आजकल बड़ा कॉमन चला हुआ है, आर्थराइटिस, आपके जॉइंट्स हैं, इनका प्रॉब्लम बड़ा कॉमन हुआ हुआ है। उसकी आज वजह ये है कि हम अपनी बॉडी को तकलीफ देना पसंद ही नहीं करते, हम डॉक्टर पे जाना पसंद करते हैं, बाहर ग़िज़ाइयात बैठी हैं, इनको हम फ़ी पे करना। देखिए, ये भी लोग नॉलेज रखते हैं, ये जादूगर नहीं है। हाँ, इन्होंने आपको लिख के देना, प्रिस्क्राइब करना है, करना आपने है। हर इंसान ने खुद अपने आप को फिट रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान को पता है कि इसके क्या नुकसान हैं, मैंने वेट कैसे बढ़ाना है, मैंने वेट कम कैसे करना है, लेकिन ट्रेंड है कि हम फलां फिजिशियन के पास गए थे और वो लिख के देगा तभी हमने वो जो है ना वो चीज़ें करनी है, वरना उसके अलावा हमने नहीं करना है। लास्टली मारूख, जिस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की है हाफिज साहब ने, वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हाँ ना में जवाब दें, थोड़ा बहुत कर ले क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका एक गोल है कि आपको जल्दी वेट रिड्यूस, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 महीने में आपको करना ही करना है, तो आपको करनी चाहिए। पर इट डिपेंड्स कि बहुत से लोग ना ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि जैसे हम इतना एक गैप करके जो है वो एक तरह से फास्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें चीज़ें कुछ ऐड करनी चाहिए, वाटर इनटेक लेना चाहिए, या फिर चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप वाटर इनटेक अच्छा कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप दूध पत्ती वाली चाय और ये चीज़ें नहीं डाल सकते, और जिसमें मीठा हो वो नहीं खा सकते। एक और पॉइंट ऐड करूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको कोई मल्टीपल डिजीजेज हैं, या फिर आप उस एज ग्रुप में कि आपको स्टार्ट हो रही है डिजीजेज आपकी, फिर तो आप अवॉइड ही करें इस तरह की कोई भी चीज़ करने के हवाले से। हमारे साथ मारूख आसिफ और हाफिज खालिद मलिक साहब मौजूद थे। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका, मारूख आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और फिटनेस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि विंटर में किस तरह हम लोग फिट रह सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से और तजावुज़ात के हवाले से कि जनाब गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से इंतज़ामिया का, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का और ज़िले इंतज़ामिया का ख़ास तौर पर जनाब बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, क्रैकडाउन ऑपरेशन किया गया है, जिसमें जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात थे उसमें उन सबको मस्मार कर दिया गया है, और जो वहाँ पर कारोबार कर रहा था उनको जुर्माने भी किए गए हैं। इवन दो कि इस दफ़ा जुर्माने ही नहीं बल्कि FIR दर्ज करके उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस हवाले से हमें जो है वो मेट्रोपॉलिटन के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं और उसके बाद कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आजकल काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ DC लाहौर राफिया हैदर साहिबा ने इस हवाले से काफ़ी ही कह लें कि हैरानकुन बयान या सख्त बयान उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो उनके डिपार्टमेंट में ही कुछ लोग रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुतालिक उन्होंने बयान दिया है कि जो अफसर काम करना चाहता है उसे वेलकम, और जो काम नहीं करना चाहता वो
घर जाए। और एडमिनिस्ट्रेटर MCL ने इस हवाले से 5 जोनल रेगुलेशन अफसरान को शो कॉज नोटिस भी जारी किए हैं और फ़राइज़ में गफलत बरतने, इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के बाद जवाब जमा ना कराने पर शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं। तो ये जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था इंतज़ामिया की तरफ से, ये कितना कारामद साबित हुआ है, कितना सक्सेसफुल रहा है और इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर मौजूद हैं। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। इमरान, तजावुज़ात के हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया निगरान पंजाब की तरफ से और बड़ा अच्छा भी रहा, लेकिन सक्सेसफुल रहा है, कारामद साबित हुआ है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली सुबह सुबह का वक्त है और मैं समझा आप कह रही हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। बाहर का मौसम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इंतजामिया के हवाले से बताएं मौसम किस तरह का है? आज के दिन तो वैसे भी ऑपरेशन नहीं बनता, जितनी अच्छी धुंध निकली हुई है, सर्दी है। अच्छा ये है कि ना टॉपिक आपका चूँकि संजीदा भी है, मगर शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इसका परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सड़कें हैं उन पर जब ऑपरेशन होता है तो उनका रोज़गार भी जो है उठाया जाता है, मुतासर होता है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि शहर में पिछले कोई 7-8 रोज़ से ऑपरेशन चल रहा है। हाँ जी। और लोग जो है इंतज़ामिया से अब डरना शुरू हो गए हैं, पहले नहीं डरते थे। वजह क्या है? सिर्फ FIR से डर। पहले तो गाड़ियां सामने खड़ी होती थी, कैंप्स लगे होते थे और लोग अपना कारोबार कर रहे होते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एग्जैक्टली, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इंतजामिया का। अब जो है ना, अब पड़ रहा है। वो वजह ये है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की जब हेल्प करने को आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली फिर जो है उसमें एक वजन बढ़ जाता है। हाँ जी। अब देखिए कहाँ पे 5 एहलकार हैं तो तकरीबन 80 रेडी लगी हुई है, वो 80 लोग भारी हैं, ये 5 एहलकार, वो जाहिर बात है वो भी तो डरते ही है ना, कैसे उठाएंगे, किस तरह जुर्माना तो वो कर सकते हैं, नोटिस भी भेज सकते हैं, मगर उठा नहीं सकते, ये ना हो कि वो मारे उनको। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये वजह होती है। मगर जब अब FIR का एक आ गया है दरमियान में, तो 800 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं अभी तक। अच्छा। 7-8 रोज़ में। तो ये कोई छोटी FIR नहीं, जिसमें से मुकदमात जो है वो चलते हैं और कई लोग तो 2-2 हफ्तों के लिए अंदर है, कई जो हैं वो 1-1 महीने के लिए अंदर है। जिन लोगों के ये 800 से ज्यादा आप FIR कर रहे हैं और इन लोगों को पकड़ा भी है इन्होंने? जी पकड़ा है। 7 पुलिस प्रिजन वैन होती थी। अच्छा। उसमें वो 7 ऐसे लग रहा है जिस तरह वो कोई इलेक्शन के वाले से गिरफ्तारियां हो रही है। अच्छा। वो ऑपरेशन के दौरान उनकी चीजें भी कब्जे में ले रहे हैं और उन लोगों को भी। हाँ जी, 7 एक्सीवेटर मशीन होती है, पक्के थड़े, तनूर, इसके साथ साथ पक्के तजावज़ा जो है उनको मशुमार किया जाता है और ये सिलसिला जो है रोज़ ब रोज़ चल रहा है। हाँ। और इसमें बड़ी सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ASP मॉनिटर कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ DSP और 100 पुलिस एहलकारों की रिजर्व साथ होती है। क्योंकि निगरान जो हमारे CM है उन्होंने कहा है कि इसमें 0 टॉलरेंस है, इसमें बिल्कुल भी रियायत नहीं देनी है। अभी तो देखा जा रहा है कि मोहसिन स्पीड की क्या ही बात है। देखिए इस वक्त तो जो नंबर है वो लोग अब कहना शुरू हो गए हैं कि हम तो मोहसिन नकवी को वोट देंगे, उनको तो अब नाम ही बोलते जा रहे हैं। हाँ। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं कि अगर ये इलेक्शन पे खड़े हो जाएं तो हम इनको वोट देंगे। अब क्या है कि लोगों को नजर आ रहा है कि वो काम कर रहे हैं और बर वक्त काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो पहुंचते हैं। लोगों को ये ज्यादा है कि CM जो है वो घर नहीं बैठते, CM बंद कमरों में नहीं बैठते, CM जो है कोजी माहौल को नहीं देख रहे। ऑब्वियसली CM सड़कों पर होंगे तो बाकी लोग भी, अफसरान भी सड़कों पर होंगे जिनकी शक्लें नहीं हम लोग देख पाते हैं। नहीं देख पाते, एग्जैक्टली। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये वज़ीर आला पंजाब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने प्रूव किया है कि अगर आप चाहें तो आप 2 माह में भी एक बहुत बड़ा पुल बना सकते हैं। आप 2 माह में भी एक बहुत बड़ा अंडरपास बना सकते हैं। कोई मसला नहीं है ट्रैफिक की रवानी को जो है सेट करने का, कोई मसला नहीं है। अगर बंदा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि मौजूदा सूरत हाल में जो ऑपरेशन चल रहा है इसके असरात क्या मरतब हो रहे हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो अब चूंकि इलेक्शन आ रहा है तो इन तमाम लोगों की जो है इलेक्शन में भी ड्यूटी है। अच्छा। तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको किस तरह से लेकर चलना है ऑपरेशन को, असिस्टेंट कमिश्नर ने किस तरह से लेकर चलना है, क्योंकि ट्रेनिंग्स चल रही हैं साथ साथ। तो अब शहर में ऑपरेशन भी है और जो प्लान है वो दे दिया जाता है। अब ये भी देखें कि लोगों को बता दिया जाता है पहले ही कि हमने यहाँ पे आना है। अच्छा ये तो होता है ना कि
خبری جو ہے وہ خبر دیتا ہے کہ آج نہ لگانا وہ، مگر وہ بتاتے ہیں کسی کا روزگار متاثر نہ ہو، آپ اپنا بندوبست کر لیں، آج کے دن ہم نے یہاں پہ آنا ہے اور پکے جو تجاوزات ہیں ان کو اٹھانا ہے. اور ایسی کون کون سی جگہ جو ہے وہ دریافت میں تو کہوں گی کہ ہوئی ہیں جہاں پہ پتہ چلا ہے کہ یہ بھی غیر قانونی تجاوزات تھی؟ میں آپ کو پہلے تو آپ جو جس کا قصہ بار بار چھیڑتی تھی نا حاجی کیمپ کا، جس دن اس پہ آپریشن ہوا نا میں بڑا خوش ہوا. اچھا. اور معذرت کے ساتھ ایک دن بعد دوبارہ وہاں پہ ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ریڑیاں لے کر نہیں آئے واپس، وہ نہیں لے آئے. اوکے. اچھا یہ اتنے بڑے گرینڈ آپریشن کے باوجود وہاں پر دوبارہ سے ریڑیاں آ گئی. دس از اے پوائنٹ. اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پکے مافیا ہے، نہیں، بازار ہی نہیں ہے ان کے پاس، جگہ ہی نہیں ہے، روزگار لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے، لوگ ادھر جائیں گے. مسئلہ یہ ہے. اب دیکھیں سڑک تو بند ہو گئی ان کی وجہ سے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی روزگار گھر لے کے بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ پوائنٹ ہی ایسا بن گیا ہے کہ میں نے آپ نے وہیں پہ جانا، وہیں پہ جانا ہے. ہمیں کوئی کہنے کا نا کہ مال پر جا کے خرید لیں، ہم بھی جائیں گے. سال وہاں پر لوگ جاتے گئے ہیں، وہاں پہ بازار لگا ہے، یہی والا بازار لگا ہے. اب ابھی صورتحال یہ ہے کہ پیچھے تو ایک لوگوں کی اپنی جگہ ہے ساری، اور آگے جو ہے وہ پیچھے والے لنڈے سے تمام چیزیں لے کر جو سامان لگا لیتے ہیں. اب وہ جو سامان ہے وہ تمام جو سڑک ہے، اگر فرض کریں 100 فٹ کی 80 فٹ کی اس کی جو ہے چوڑائی ہے، تو وہ میرا خیال ہے 10 فٹ بھی نہیں رہتی، گاڑی نہیں گزرتی. ایگزیکٹلی وہاں پر. اس کے بعد آپ آ جائیں شالم مارکیٹ، شالم بازار، وہاں پہ بھی ویسے کا ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ ریڈ ہوئی ہے، آپریشن ہوا ہے، لیکن دوبارہ سے وہی صورتحال بالکل ہوئی ہے. لوگوں نے دیکھیں ایسے لگتا تھا کہ یہاں پہ سرکلر روڈ پہ کوئی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، اور اتنی بڑی سڑک لگ رہی تھی کہ کرکٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ. اچھا پھر اگلے دن دیکھا گیا تو وہاں پہ شادرہ جہاں پہ فلائی اوور بنایا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی سخت ڈائریکشن ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی تعمیراتی کام شروع ہیں وہاں پہ یہ آپریشن نہیں چاہیے کہ اسی جائیں پولیس جائے اور وہاں پہ جا کے آپریشن کرے اور واپس آ جائے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں پروجیکٹ پہ، لوگ جو آپریشن کرنے جاتے ہیں یہ ان سے ملیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا دن یہاں پہ کیا ہوتا ہے. بیما ایل ڈی اے، بیما واسا، بیما ایم سی ایل، بیما تمام لائٹ بینک میں وہاں پہ کیمپ لگائیں اور وہ اس کو مانیٹر کریں کہ یہ لوگ آتے کہاں سے ہیں، ان کو اس طرح سے ٹیکل کریں کہ یہ یہاں پہ تجاوزات نہ لگائیں. وہ اس لیے کہ ان کے کام میں جو اس کو پروجیکٹ چل رہے ہیں انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے کہ یہ 15 کو ہم نے اس کا افتتاح کرنا ہے، تو وہ کر نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی مین ریزن یہی ہے کہ جب آپ کا کام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں متاثر ہوتا ہے، کیونکہ تجاوزات ہوتے ہیں. آپ کو رات کے ٹائم جو سامان آنا ہوتا ہے تعمیراتی وہ نہیں آ پاتا، سست روی کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی وجہ سے جو صورتحال ہے آپ کے سامنے مال روڈ ہے ویسے کی ویسے ہی ہے. نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوا عمران اتنا پیسہ لگانے کا اس آپریشن کے اوپر؟ مطلب 7-8 دن ہو گئے ہیں، لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، FIR درج کی جا رہی ہے، مقدمات ہو رہے ہیں، اور فنڈ بھی اتنا اچھا خاصا اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، سارے ڈپارٹمنٹس اس کے اندر انوالو ہیں. اگر دوبارہ سے سڑکیں ہمیں ویسے ہی نظر آئیں گی، ویسے ہی غیر قانونی تجاوزات نظر آئیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہے اتنا بڑا گرینڈ آپریشن کرنے کا؟ دیکھیے آپریشن تو جو ہے وہ انتظامیہ کے پاس مشینری موجود ہے، ٹھیک ہے، جانا ہے، ڈے بائی ڈے کام چل رہا ہے. ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ الیکشن آ گیا ہے اور لوگوں کا زیادہ ذہن اس کو الیکشن کی طرف ہے. لوگ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جی یہ آپریشن کر رہے ہیں، ووٹ کا ایک نا بیچ میں تاثر آ رہا ہے. تو ابھی جو آپریشن ہے وہ تو چلتا رہے گا، مگر اب جو دوبارہ تجاوزات لگنا ہے یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ یہ کیسے لگ گئی، کیونکہ FIR ہوئی ہے. اور نارکلی دیکھ لیں ویسے کا ویسے ہی ہو گیا ہے، ہار روڈ ویسے کا ویسے ہی ہو گیا. اسی وجہ سے شوکاز ہوئے ہیں 5 افسران کو کہ دوبارہ سے تجاوزات کیسے آ گئے وہاں پہ. تو ابھی اچھرا دیکھ لیں، فیروز پور روڈ دیکھ لیں، علامہ اقبال روڈ دیکھ لیں، تمام چیزیں. اب دیکھیں آپریشن ہو رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ دوبارہ ویسے ہی آ گئے، مگر وہ آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں نا واپس. تو ابھی اس کو دیکھنے کے لیے دوبارہ سے انتظامیہ جو ہے وہ کل بھی انہوں نے اجلاس کیا کہ کس طرح، اس لیے تو 5 لوگوں کو جو ہے شوکاز ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح ڈی سی لاہور رافعہ حیدر صاحبہ نے ایک بڑا سخت بیان دیا ہے کہ جس افسر نے کام کرنا ہے وہ کرے، نہیں تو وہ گھر جائے، تو یہ انہی لوگوں کے حوالے سے تھا.
تمام لوگوں کے والے سے تمام جو نہیں تو وہ ان کے بیان سے ہمیں یہ بھی لگا نا کہ کچھ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایسے لوگ ہیں جو اس پورے آپریشن کی وہ یہاں پر کامیاب کہہ لیں کہ اس کو کامیاب بنانے کے حوالے سے اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو جائے. رکاوٹیں کوئی نہیں پیدا کرتا, ظاہر بات ہے جو بندہ ایک آپریشن پہ پہنچ جاتا ہے نا وہ وہاں پہ آپریشن کر ہی دیتا ہے. مگر مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جو لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ سرکار کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کون سا آنا ہے, یہ تو پیسے لیتے تھے ہم سے, یہ تو فلاں کرتے تھے. اب مسئلہ ایف آئی آر کا ہے, جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں, اس سفارشیں بھی کروا رہے ہیں, پریشر بھی آتا ہے کافی زیادہ. ابھی مسئلہ صرف ایک ہی ہوا ہے کہ الیکشن سر پہ آ رہا ہے, اس کو مانیٹرنگ اور اس کو لے کر کس طرح سے چلنا ہے. تو اس وجہ سے انتظامیہ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اس آپریشن کو روکا نہ جائے, کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن ڈیوٹیز دینی ہے ان کی اب ٹریننگز آ گئی ہیں, روکا نہ جائے مگر تسلسل برقرار رکھتے ہوئے اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں. مگر شہر لاہور میں ایک دفعہ 8 روز میں آپریشن کے دوران 800 ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ شہر میں تجاوزات ہیں, 800 لوگوں کے اوپر اگر ایف آئی آر ہوئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے شہر میں تجاوزات ہیں. تو اس کے لیے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ٹریفک روانی متاثر نہ ہو سکے. اب ٹریفک روانی بحال کرنے کے لیے اور بحال رکھنے کے لیے, رواں دواں رکھنے کے لیے یہ تمام کام کرنے پڑیں گے, ہو بھی رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے آپریشن کیا گیا, گرینڈ آپریشن کیا گیا. لیکن عمران یہ تو چلے اب انہوں نے آپریشن کیا ہے نا, اور اب انہوں نے جتنی بھی بلڈنگز تھی, جتنے بھی برآمدے تھے, جتنی بھی دکانیں تھیں انہیں مسمار کیا ہے. لیکن جب یہی بلڈنگز بن رہی تھی, یہی برآمدے, یہی دکانیں جب تعمیر ہو رہی تھی, جب ان کو بنایا جا رہا تھا, نقشہ ان کا بنایا جا رہا تھا, تب انتظامیہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں اور یہ غیر قانونی تجاوزات ہے. یہ اب 2 پوائنٹ کہہ گئی ہیں. یہ جو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا, اچھا وہ تو ایک الگ مافیا ہے, وہ اس کے ان کو تو بچایا جا رہا ہے. اچھا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ان کو بچایا جا رہا ہے, ان کے خلاف تو کوئی آپریشن نہیں ہوا. کون بچا رہا ہے انہیں؟ انتظامیہ بچاتی ہے. انتظامیہ کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں, دیکھیں ادھر تو جا ہی نہیں رہی, یہ تو جا رہے ہیں کسی کا تھڑا باہر گرا دو, کسی کا تندور باہر ہے اس کو مسمار کر دو, کسی کا شیڈ باہر ہے اس کو توڑ دو. وہ بیچارہ شام کو دوبارہ 50,000 روپے لگا کے شیڈ لگا رہا ہے, ٹھیک ہے, لگا پھر بھی رہا ہے, پھر توڑنے کا فائدہ کیا, اس کا نقصان ہی کیا ہے نا. اب یہاں تو وہ نہ لگے تو پھر ریٹ قائم ہو سکتی ہے. مگر اگر دوبارہ بن رہا ہے پھر کیوں آپ کسی کا روزگار خراب کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی جو آپ نے بغیر نقشہ عمارات کہی ہیں نا, ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. ٹھنڈا کیوں نہ کچھ نہیں, مطلب غریب کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں, لیکن جو مافیا ہے, جو کوئی ایک بلڈنگ مجھے بتا دیں پچھلے 8 روز میں انہوں نے گرائی ہو, جو پیسہ کما رہا ہے, جو ظلم کر رہا ہے, اور ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ان کو دائیں مار کے بائیں دکھا دیں, وہ ہمیں انہوں نے دائیں طرف لگا دیا, بائیں ویسے کا ویسے ہی ہے. یعنی کہ کوئی ایک بلڈنگ کیا, کوئی ایک غیر قانونی تعمیرات کا نقشہ اور جینون ایک ہی آپ کی ایبٹ روڈ پہ بلڈنگ تھی. آج سے کوئی 3-4 ہفتے پہلے یہ گئے, اسسٹنٹ کمشنر شالیمار گئیں, سی او خود گئے, ان کی اپنی سرکاری زمین پر کسی زیڈ او پی زونل آفیسر پلاننگ آفیسر تھیں, یعنی کہ ایک خاتون تھیں, انہوں نے نقشہ پاس کر دیا اس کا, سرکاری زمین کا پرائیویٹ آدمیوں کے نام نقشہ پاس کر دیا, 3 منزلہ بلڈنگ بن گئی. واہ واہ کیا بات ہے. یعنی کہ 2 سال پہلے, اور جب ان کو ہوش آیا یہ 4 ہفتے پہلے, تو یہ ادھر گرانے پہنچے تو وہ دیکھا اتنا بڑی بلڈنگ یہ رشی ایریے میں کیسے گرائیں گے, اس کو پھر یہ سیل شیل کر کے آ گئے, اور وہاں پہ اپنا جھنڈا گار گیا ہے, یعنی کہ یہ زمین ہماری ہے, یہاں پہ کوئی بندہ پوچھے یار کیسے, وہ کورٹ کیس ہو جائے گا. کورٹ کیس میں کورٹ کیس چلتا رہے گا, وہ کہیں گے جی ہماری ہے, یہ کہیں گے ہماری, یہ پروف کر دیں گے. پھر بھی پرائیویٹ لوگ تو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جب ایک چیز بن رہی تھی, جب اس کا نقشہ پاس کیا گیا, تب وہ لوگ کہاں تھے, تب وہ گدھ کہاں پہ تھے جو یہ سارا نوچ کے کھا رہے تھے. اب دیکھیں آپ کے شہر لاہور میں اس وقت کم از کم 4,500 سے 5,000 غیر قانونی تعمیرات بن چکی ہیں. مطلب کہہ لیں کہ 70 to 80% جو ہے نا وہ غیر قانونی تعمیرات ہیں. آپ کا میں کہتا ہوں کہ 1 ارب سے زائد کا نقصان ہے ریونیو کا. نقشے کی مد میں جو جینون فیس آنی وہ بھی نہیں آئی, وہ بھی نہیں آتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ظاہری بات ہے جس نے جانا ہے اسے یہ کہہ دیتے ہیں
کہ جی نقشے پاس نہیں ہونا. نہیں تو اس کے اوپر غیر قانونی تجاوزات کے اوپر تو سی ایم صاحب نے فوکس کیا ہے اور اس کے اوپر ایکشن لیا ہے, تو تعمیرات کے خلاف نہیں کیا ہے یا ان کو بتایا ہی نہیں ہے کسی نے کہ غیر قانونی تعمیرات بھی ہیں لاہور کے اندر؟ نہیں بتایا جاتا ہے, فوکس چینج کر دیا جاتا ہے نا. اب دیکھیں آپ یہ ایک ہیوی مشینری لے کر گئے ہیں, آپ سڑک پہ نکل گئے ہیں, شادرہ چوک میں پہنچے ہوئے ہیں, ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. شام کو ٹی وی پہ آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے نا, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا ذہن دوسری طرف لگ گیا, فوکس ہٹا دیا گیا. آپ نے جو کرنا تھا وہ کیا نہیں ہے, جو کرنا تھا وہ تو کرنا تھا, مگر جو اور جس کے لیے کہا گیا تو وہ بھی نہیں کیا. یعنی کہ 4,500-5,000 بلڈنگ آپ کے شہر لاہور میں یہ نہیں کہتا گرا دیں, اور یار ان کو آپ کم از کم نوٹسز جاری کر کے ریونیو میں پیسے جمع کریں نا کہ یہ سرکاری زمین ہے, یہ پرائیویٹ زمین نہیں ہے. نہیں, پرائیویٹ زمین پر بھی اگر کوئی گھر بنا رہا ہے تو اس کے گھر نہیں سوری کمرشل عمارت بنا رہا ہے تو اس کا نقشے پاس نہیں ہے. اپارٹمنٹس بن گئے ہیں جہاں پہ فرض کریں انارکلی بازار ہے, اس کے باہر, اس کے ادھر, اس کے ادھر کتنے اپارٹمنٹس بن گئے ہیں. اچھا وہ اپارٹمنٹ جو بن رہے ہیں, کیا وہ وہاں پہ گاڑیاں نہیں آئیں گی بعد میں؟ کیا وہاں پہ کوئی پارکنگ سٹینڈ نہیں بعد میں بنے گا؟ وہ اسی جگہ پہ اسی سڑک کا استعمال کر کے بنے گے نا, تو وہ تو اور زیادہ رشی ایریا ہو جائے گا. ہمیں اربنائزیشن کو روکنا ہوگا. ابھی اچھا آپ نے پارکنگ کی بات کی, کوئی پارکنگ پلازاز بنانے کے والے سے بھی کوئی انہوں نے کام کیا یا نہیں کیا؟ لو کر لو گل. میں نے کہا چلے شاید تھوڑا بہت اس کے اوپر بھی کام ہوا ہو. اور تھوڑا سا میں بتاتا ہوں, کیونکہ ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے, اور گھبرانا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں ہے. وہ دیکھیں کہ آپ کے ایک سی او تھے جس کو ایم ڈی پارکنگ بھی کہتے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی کہتے ہیں پارکنگ کے, بلال فیروز صاحب. اور فیروز صاحب نے جو ہے آپ کے جتنے بھی پارکنگ سٹینڈ کے جو ہے تھے نا سپروائزرز, ان کو وہاں پر جو جتنے بھی یہ سائٹس تھیں 216 218 سرکاری سائٹس جو آپ کے شہر لوگ ہیں, ان سب کو سبلیٹ کر دیا. کیا بات ہے, ٹھیکے بھی دے دیا اندر کھاتے میں ہی, اندر کھاتے میں ٹھیکے بھی دے دیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کسی نے 5 سے 6 دن پہلے بتایا, انہوں نے ان کو او ایس ڈی کر دیا, اور سی او پارکنگ کا چارج جو ہے ڈپٹی کمشنر لاہور کے ذمہ کر دیا. رافع حیدر صاحبہ کے پاس میں نے کہا اب پھر اس کا مطلب ہے اور کسی کا چارج بھی رافع حیدر کو, یعنی کہ وہ ایک خاتون کیا کریں گے, وہ کیا کام کریں یار, ان کی ذمہ آپ ڈالتے جا رہے ہیں, کل کو جواب لیکن کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں وہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہیں, انہوں نے الیکشن کرانا ہے لاہور کا, آپ ان کا کس طرح ایک مہینے میں میرے خیال سے کیا ہی ہو پائے گا اگر ان کو ایک ایکسٹرا چارج بھی مل گیا ہے تو. دیکھیں ایک دن میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن کرنے والے ہوں تو دیکھیں آپ کے اگر مافیا اتنا کنٹرولبل نہ ہو, مافیا بہت کنٹرولبل ہے تو پھر پچھلے کچھ نہیں ہو سکتا نا. ایٹ دی اینڈ پھر یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب مافیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے, اتنا انکنٹرولبل ہو چکا ہے کہ ہم اس کو ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, کتراتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہاتھ نہیں ڈالنا, ہم نے شیر کی بل میں کیوں ہاتھ ڈالنا, یہ پھر یہ آ جاتا ہے. ہمارے ساتھ عمران اکبر موجود تھے اور تجاوزات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب نگران دور اقتدار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی بھی, اور پہلے بھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے اور بلکہ جاری بھی ہے. غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے بہت ساری جو تعمیرات ہیں یا بہت ساری تجاوزات ہیں انہیں مسمار بھی کیا گیا ہے. یہ تو ایک الگ سناریو ہے, ایک الگ کنڈیشن ہے, سچویشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں, اور اوور آل جو ترقیاتی پروجیکٹس ہمارے شہر لاہور میں اس وقت چل رہے ہیں ان کی پروگریس کہاں تک پہنچی ہے اور کب تک وہ مکمل کیے جائیں گے, ڈیڈ لائنز کہاں تک دی گئی ہیں, اور خاص طور پر واسا کی کارکردگی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ واسا انتظامیہ ایک بھی جو جاری ترقیاتی اسکیم ہے وہ مکمل نہیں کر سکا ہے اس سال, اور حکومت کی غیر سنجیدگی بھی ہمارے سامنے آئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ منصوبے مکمل نہیں ہو سکے ہیں. اس میں حاجی کیمپ ڈرین منصوبہ ہے, سگیاں روڈ سیوریج سسٹم بحالی منصوبہ ہے, یہ تمام تر منصوبے ہیں یہ مکمل نہیں ہو سکے ہیں. اس کے ساتھ بھی مزید بہت زیادہ ایسے منصوبے ہیں, تو ان کی وجہ کیا ہے؟ واقعی کیا فنڈز کی شارٹیج ہے یا انتظامیہ جو ہے وہ باقی سارے پرابلمز حل کر رہی ہے لیکن یہ ایک پرابلم ہے جس کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے نمائندہ لاہور نیوز شیخ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. زین آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں.
मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, पहले तो हमने इंतज़ामिया के बारे में बात की, जैसे आप मौजूद थे इधर इमरान अकबर के साथ, तो उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन किया, लेकिन दोबारा से वही सारी सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो तरक्याती काम है, इनमें भी कोई संजीदगी नज़र आ रही है इंतज़ामिया की तरफ से, और ख़ासतौर पर वासा की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया मुनीबा। सिर्फ बुनियादी तौर पे जनवरी 2023 में ये निगरान सेटअप पंजाब में आया, और उसके बाद निगरान सेटअप ने जो अपना सर्वे किया और जो उनकी रिपोर्ट्स आई, उसके मुताबिक उनका ये जहन था कि शहर में इस वक्त तरक्याती कामों की ज़रूरत है। ट्रैफिक के फ़्लो के लिए, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इन मेगा प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाए। और जनवरी से लेके ये दिसंबर अब ख़त्म होने वाला है, जनवरी 2024 आने वाला, ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है इस निगरान सेटअप को। तो इस दौरान देखा गया कि मोहसिन नकवी साहब ने बतौर वज़ीर आला पंजाब बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए, उसके बाद उनको मुकम्मल भी करवाया, और जो उनकी कारकर्दगी है वो लाहौर की सड़कों पे नज़र भी आ रही है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसी चीज़ें जो कि आवाम को बिल वास्ता और बिला वास्ता फ़ायदा देती थी, ये उनको करना भूल गए। इस गवर्नमेंट ने भी, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इसने भी बिल्कुल उसी तरह ही एक्ट और रिएक्ट किया जिस तरह साबिक जमहूरी हुकूमतें करती रही। कि ऐसे प्रोजेक्ट बना दिए जाएं जो कि आवाम को चलते फिरते नज़र आएं, लेकिन ऐसे कोई काम ना किए जाएं जिससे आवाम को फ़ायदा पहुंच सके। अब ये जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में हवाला दिया, ये वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी का, इनके मोस्टली ऐसे जो तरक्याती काम है जो कि ज़ेर ज़मीन दफन हो जाते हैं और कोई उसको देख नहीं सकता। मोहसिन साहब की हुकूमत में बड़ी बदकिस्मती से, और ये हुकूमत की गैर संजीदगी और नज़रअंदाज करना है कि वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा का कोई भी मेगा प्रोजेक्ट जो कि पिछली हुकूमतों से जारी था, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसको हम शुरू करते हैं। बारहा आपके प्रोग्राम में इस चीज़ का माजी में भी तज़किरा कर चुके हैं। शहर वस्ती लाहौर को डूबने से बचाने के लिए हाजी कैंप स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का प्रोजेक्ट, ये 2016-17 में शुरू हुआ। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त बुज़दार, उसके बाद बुज़दार साहब की हुकूमत आई, कुछ दिनों के लिए हमजा साहब, परवेज़ लाई साहब की हुकूमत आ गई, लेकिन उस 5 साल के दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल ना हुआ। जैसे ही मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आला का चार्ज संभाला, ये फाइल उनके सामने भी रखी गई। अब क्योंकि इलेक्शन का बोलबाला है, तकरीबन ये 8 फरवरी इसकी तारीख दी गई है, और मोस्ट प्रोबेबली ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ये इलेक्शन भी हो जाएंगे, मतलब ये वाला इक़्तिदार इनका ख़त्म होने वाला है। तो वो 2016-17 का मंसूबा इन्होंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया अपने भी दौरे इक़्तिदार में। इसका मतलब है कि इनकी जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि पुल बना दें, अंडरपास बना दें, और लाहौर को डूबने से बचाने के लिए। लेकिन उन्होंने तो बाकी भी प्रोजेक्ट पूरे किए ना, जो शहबाज दौरे हुकूमत के थे, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे, या इसके अलावा बाकी भी हैं, तो ये भी तो शहबाज दौरे हुकूमत का था, तो इसको भी ये वो नजरसानी कर सकते थे इसके ऊपर भी। आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया है। ये भी लोगों को बात क्लियर होने की ज़रूरत है कि जो ये इस वक्त ऐलान कर रहे हैं कि हमने शहबाज दौर के प्रोजेक्ट सारे मुकम्मल कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन्होंने मुकम्मल किया, एक मोरिया पुल इन्होंने मुकम्मल किया। इसके अलावा अभी भी 7 ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं जिनको ये मुकम्मल नहीं कर सके। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का था, वो भी उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया। हालांकि 2 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से अराजी तो उसकी भी खरीद के रखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने वो जो तमाम प्रोजेक्ट, मतलब वो जो इतने पैसे जो किए हैं वो वेस्ट किए हैं ना, वेस्ट ऑफ मनी हुए हैं फिर हमारे। वेस्टेज ऑफ मनी है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो ये 2.5 अरब रुपए की ज़मीन खरीदी, अब इस वक्त दोबारा जो काबिज़ीन है वो उसके ऊपर बराजमान है। हुकूमत का 2.5 अरब रुपया ज़ाया हो गया, प्रोजेक्ट आपने शुरू नहीं किया। ये तो शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो जिनके आखिरी दिनों में परवेज़ इलाही साहब ने संगे बुनियाद रखे थे, लाइक दाता दरबार के सामने जो पार्किंग प्लाजा का प्रोजेक्ट था उसका भी संगे बुनियाद रखा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। इसी तरह समनाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट था, वो भी ख़त्म हो गया।
تو یہ چیز کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے تمام پروجیکٹ محسن نقوی نے مکمل نہیں کیے. محسن نقوی صاحب کی حکومت میں کون سے پروجیکٹ مکمل ہوئے ہیں جو جس کے فیتے انہوں نے کاٹے, جس کے سنگے بنیاد انہوں نے رکھے, انہوں نے جہاں پہ ان کی تختیاں لگی, تو کوشش انہوں نے کی کہ وہ پروجیکٹ مکمل کیے جائیں. پروجیکٹ مکمل ہوئے, بر وقت مکمل ہوئے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. ہاں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے, اور ساتھ ساتھ اس کو کرٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں ایسے پروجیکٹ کیوں نہیں مکمل ہوئے. میں ایک انجینئر کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ جتنے یہ محسن نقوی صاحب کی حکومت نے یہ 11 ماہ میں پروجیکٹ مکمل کر دیے, 4 انڈر پاسز, 3 فلائی اوور, تو کیا جمہوری حکومتیں یہ نہیں سوچتی کہ ہم یہ مکمل کر سکتے ہیں؟ اگر تو کوئی بھی فلائی اوور یہ 90 دن کے عرصے میں مکمل ہو سکتا ہے تو تب اس کو 190 دن کیوں لگتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ قباحت موجود تھی ماضی میں, یا کچھ ان کے پاس فنڈز کی فراوانی تھی کہ یہ انہوں نے پروجیکٹ کو سپیڈی مکمل کیا ہے. جو انہوں نے مکمل کیے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پروجیکٹ ہونے بھی چاہیے تھے, لیکن جو عرصہ دراز سے کام ہو چکے ہیں اور ان کو ادھورا چھوڑا ہوا ہے وہ عوام کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کے کیمرہ مین نہیں بتا رہے, ایمپریس روڈ پہ انہوں نے یہ واٹر سپلائی اور سیوریج کی لائن ڈالنی ہے, اس کے بعد انہوں نے اکھاڑا اور اس کے بعد ابھی تک جوں کا توں پڑا ہوا ہے, ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے. وہ پوری جو روڈ ہے وہ اکھاڑی ہوئی ہے انہوں نے, اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی وہاں پر آ کے دورہ کرنے والا نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے, بات یہ ہے کہ ٹریفک انجینئرنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس گورنمنٹ کو بھی اور اس گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کو بھی, کہ آپ مرکزی شاہراہوں پر جتنے مرضی پل اور انڈر پاس بنا دیں, جب تک جو سیکنڈری روڈز ہیں وہاں پہ ٹریفک فلو بہتر نہیں ہوگا لوگوں کو سکون آ ہی نہیں سکتا. یہ جس ایمپریس روڈ ہے یہاں سے نکل کے ہی آپ اگلے انڈر پاس اور فلائی اوور پہ جائیں گے نا, پہلے ہی بوٹل نیک ہوگا, تو وہ تو آپ نے ویسے ٹریفک روانی کو متاثر کر دیا. یہ بالکل ایک روز روشن کی طرح عیاں حقیقت ہے کہ اس حکومت نے سیکنڈری روڈز کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی توجہ نہیں دی, کوئی کام نہیں کیا. چلے یہ تو روڈز ہے نا, اگر تھوڑی بات کر لے اپنے پانی کے سسٹم کے حوالے سے, کہ پانی کا ہمارا سسٹم ہمیں پتہ ہے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر میں فلٹریشن پلانٹس کی بات کر لوں یا جو ٹیوبلز لگائے گئے ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے, اس پر ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کی ہے کہ اب تر صورتحال ہے کہ ابھی بھی وہ ویسے کی ویسے ہی ہے. آج آپ بھی پوری تیاری کر کے آئی ہیں. میں کہا آج آپ سے سارا کچھ ہی پوچھ لوں نا. جنوری 2023 اور آج دسمبر 2023 کا آخر ہونے والا ہے. نگران حکومت نے جہاں پہ اتنے انڈر پاسز اور فلائی اوور بنائے, وہیں پہ لاہور کے باسیوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ایک بھی ٹیوبل نہیں لگایا نیا, اور جو ٹیوبل ابنڈڈ ہو چکے ہیں, جو خراب ہو چکے ہیں, جس کی سمری یہ پنجاب حکومت کو بھیجی جا چکی ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے, وہ بھی ٹھیک نہیں کروائے. مطلب لاہور کے باسیوں کو صاف پانی کی فراہمی اس حکومت کے اس 11 مہینے کے ٹنیور میں کبھی بھی پرائورٹی نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ لاہور کی 50 ایسی یونین کونسل تھی جس میں یہ آئیڈیا تھا کہ وہاں پہ نیا واٹر سپلائی سسٹم بچھایا جائے تاکہ گھروں میں جو کنٹامینیٹڈ واٹر آتا ہے, جو گندا پانی آتا ہے, اس کو لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے. لیکن وہ 50 کی 50 یونین کونسلوں میں کسی ایک جگہ پہ بھی کام نہیں ہوا. یہ بھی نہیں ہوا. اور زیر زمین جو واٹر ٹینکس بنانے تھے ان کے والے سے بھی نہیں کچھ ہوا. زیر زمین واٹر ٹینک تو زیر زمین چلے گئے, وہ زیر زمین اس کے اوپر مٹی ڈال دی انہوں نے. ہاں وہ تو انہوں نے ختم کر دیے نا. ٹھیک ہے, زیر زمین واٹر ٹینکس. میں پھر کہہ رہا ہوں آج آپ تیاری کر کے آئی ہیں پوری. اب یہ جو زیر زمین واٹر ٹینکس کی کہانی ہے, یہ شیراں والا واٹر ٹینک اور اسی طرح مستی گیٹ, جو مستی گیٹ شیراں والا واٹر ٹینک ہے, اور یہ کشمیر روڈ کا واٹر ٹینک ہے, ایک آلریڈی انہوں نے بنایا ہوا لارنس روڈ پہ. یہ دونوں واٹر ٹینک ابھی تک ادھورے ہیں. یہ ان کا بھی کام مکمل نہیں کیا. وہ کشمیر روڈ کہ ہم بار بار اس گورنمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں بذریعہ ٹی وی, اور اس کے بعد موتصب کی طرف سے بھی اس حکومت کو کہا گیا کہ خدارہ کشمیر روڈ کو بنا دیا جائے. گورنر ہاؤس اسٹیٹ کی بلڈنگ ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ بلڈنگ ہے, اس کے سامنے یہ سڑک ہے متصل ہے, اس سڑک کو نہیں آج تک انہوں نے بنایا. تو واٹر ٹینک کیا بنائیں گے؟ ہاں واٹر ٹینک کی کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 9 مزید واٹر ٹینکس بنانے ہیں. وہ انہوں نے ایک کاغذ پکڑا, اس کے اوپر بنا دیے ہیں واٹر ٹینک. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر کو پانی جمع ہو جائے تو اس کو ہارٹی کلچر کے لیے استعمال کیا جائے. اس گورنمنٹ نے کسی ایک بھی واٹر ٹینک کو نہیں بنایا. ایک واٹر ٹینک کی منظوری دی قذافی اسٹیڈیم میں,
اس کا ماڈل ایسے بنایا کہ پنجاب سپورٹس بورڈ اور واسا یعنی پنجاب گورنمنٹ 50% شیئر کے ساتھ اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے. اب اس کا ٹینڈر جاری ہو گیا, جو فارمز ہیں ان کو پری کوالیفائی کر لیا گیا. اب جب کسی کو ٹینڈر ایوارڈ کرنے کی باری آئی تو حکومت نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم واٹر ٹینک نہیں بنا سکتے. تو واٹر ٹینک کی بھی کہانی ہے. حالانکہ اشد ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارا اتنا واٹر جو ہے نا, وہ جو بارشی پانی ہے یا باقی پانی جو اتنا ویسٹ ہو رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ زیر زمین جو سطح ہے پانی کی وہ نیچے جاتی جا رہی ہے, اور اگر ہم نے اس کے حوالے سے کوئی انیشیٹیوز نہیں لیے, اقدامات نہیں اٹھائے, تو ہمارا بھی کراچی والا حال ہوگا, پانی خرید کے پینا پڑے گا یا گھروں میں یوز کرنا پڑے گا. منیبہ اس گورنمنٹ کو میرا خیال ہے کہ یہ 23 اور 24 جولائی کو جو بارشیں ہوئی نا, ان کو اس دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ آج 55 سالہ جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا. لاہور میں 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے, جو کہ اس چیز کی گمازی کر رہی ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے لاہور بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے, اور فیوچر میں یہ جو بارشوں کی انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. اس وقت تو ہر ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا, اس وقت تو گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا کہ یہ جو اربن فلڈنگ ہے اس کے لیے ہم بڑے انتظام کریں گے. لیکن جیسے ہی جولائی اگست گزرا, مانسون ختم ہوا, اس کے بعد پھر ان کی پرائرٹیز چینج ہو گئی. ایک لمبی تو کوئی بات نہیں, ابھی پھر سے یہ 4-5 مہینے بعد آنے والا ہے. اب جو نئی حکومت آئے گی وہ آ کے دعوے اور اعلان کرتی رہے گی کہ وہ جی ہم واٹر ٹینک بنائیں گے, اربن فلڈنگ سے بچ جائیں گے. اب صرف یہ واٹر ٹینک کا ایشو نہیں ہے, گلی محلوں میں جو پانی جمع ہوتا ہے, جو سڑکوں کے اوپر بارشی پانی جمع ہوتا ہے, جو سڑکوں کے اوپر سیوریج کا پانی جمع ہوتا ہے, اب یہ تو گورنمنٹ اس کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں. اور کتنی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, اور ہر جگہ بات ہوتی ہے, صرف یہ نہیں کہ ہم ہی بات کرتے ہیں, ہر جگہ بات ہوتی ہے, لیکن پتہ نہیں کہ انتظامیہ کو شاید نظر نہیں آتا, یا ان کے گلی محلوں میں یہ شاید پانی جمع ہی نہیں ہوتا جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح واٹر کنیکشنز کی بات کریں تو غیر قانونی واٹر کنیکشنز لگے ہوئے ہیں اور جو استعمال بھی کیے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ کوئی کارروائی کی جا رہی ہے, واسا کو علم ہے, یا وہ اس حوالے سے بھی لا علم ہے کہ ان کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ اس سلسلے میں نے لاسٹ سیٹرڈے کو ایک تحقیق کی, میں نے کچھ میرے ہاتھ میں کاغذ آئے تو میں اس کو پڑھ رہا تھا, میں نے سٹوری بھی یہ آن ایئر کی, اور میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ لاہور میں جتنے بھی واٹر کنیکشنز ہیں, واسا ان سے ریونیو صرف یہ 37% لوگ ہیں جو کہ پانی کا بل دیتے ہیں. باقی یہ تقریباً جو 63% لوگ بنتے ہیں انہوں نے آج تک پانی کا بل ہی نہیں دیا. ہم اس کو کچھ اس طرح کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ جو بیچارے شریف لوگ ہیں ہمارے جیسے وہ پانی کا بل دے دیتے ہیں, اور جن کو جو ادارے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں وہ پانی کا بل ادا نہیں کر رہے, سیوریج کا بل ہی ادا کر رہے, پانی بھی چوری کر رہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پچھلے 6 ماہ کی صورتحال دیکھی جائے تو واسا کا جو ریونیو ہے اس میں بہتری آئی ہے, وہ ریپڈلی بہتر ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو 63% کا گیپ ہے یہ بہت بڑا گیپ ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ یہ ڈسکس کریں کہ 90% لوگ بل دے رہے ہیں, جی 10% بل نہیں دے رہے, تو اس کو پکڑنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اقدامات کر رہے ہیں اور ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. اور بھائی جس ادارے کے 63% جو صارفین ہیں, جو کنزیومر ہیں وہ بل نہیں دے رہے, تو اس ادارے کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس کے بعد, کہ اس کا مطلب ہے کہ جب سے یہ واسا بنا ہے 1975 سے اب تک یہ 46-47 سال ہو گئے ہیں, آج تک آپ یہ تمام صارفین کو نیٹ میٹر میں نہیں لا سکے, ان کو نیٹ بل میں نہیں لا سکے. تو یہ اس سے پہلے جب یہ واٹر میٹر کا بھی ان کا پروجیکٹ تھا وہ بھی نہیں لگ سکا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. کوئی ایسا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم نے بات کی اور وہ مکمل ہوا؟ مجھے نہیں لگتا اس سال واسا کا کوئی ایک ایسا پروجیکٹ, خواہ وہ میجر پروجیکٹ ہو, خواہ وہ گلی محلے میں سیوریج لائن ڈالنی ہو, کوئی ایک بھی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو چلیں. ماضی کی بھی اگر بات کر لی جائے تو اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ہو. پچھلے 3 سال سے تو ہم انہی باتوں کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اور پروگرامز بھی کر رہے ہیں, تو اس سال ہی صرف نہیں ہوا. دیکھیں جی ماضی داغدار ہونا چاہیے. نہیں اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا واسا کا داغدار ہو چکا ہے. واسا کا ماضی اس حوالے سے داغدار ہے, اس لیے وہ پروگرام میں بھی نہیں آتے, فون پہ بھی نہیں آتے, کہ شاید ان سے سوالات زیادہ کڑوے ہونے لگیں گے. آپ اتنی تیاری کی ہوئی ہے آپ نے واسا پہ, تو اس کے بعد کس طرح وہ آپ کے پروگرامز میں آ کے ہم تو وہ دیکھیں, ہم تو بات وہ کرتے ہیں نا جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, جو ہم آئی وٹنس کر رہے ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں بھی, باقی لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پریشان کن حالت میں رہ رہے ہیں, تو ہم نے تو ان کی بات کرنی ہے. دیکھیں منیبہ, اب ایک تو وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیں گے کہ ہاں جی ہم نے کام نہیں کیا,
दूसरा अगर वो कहेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमें फंड्स नहीं दिए, हम तो काम करना चाह रहे थे, तो पंजाब गवर्नमेंट उनकी खिंचाई कर देगी, पंजाब गवर्नमेंट उनकी एक्सप्लेनेशन कर देगी कि आप हमारे खिलाफ क्यों प्रोग्राम्स में बैठ के बात कर रहे हैं। तो बेचारे वासा वाले दोनों तरफ से इस वक्त उनको घेरा हुआ है, लेकिन इनको काम करना चाहिए। लाहौर में इस वक्त सीवरेज और वाटर सप्लाई। अच्छा, दूसरा चले ये तो वासा की बात है, अब क्या वासा ने अपने डिपार्टमेंट से कोई जिद्दत लेकर आया है? हम जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जिद्दत आ चुकी है, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर कि हम लोग ज़माने के साथ चलें। वासा में क्या जो एक होता है कि शिकायत लेके जाते हैं, हम एप्लीकेशंस देते हैं, क्या उसमें कोई जिद्दत आई है? वही पुरानी रवायात अभी भी वहीं पे चल रही है? हाँ, नहीं, एक तरफ जहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं किए, वहीं पे इन्होंने जो डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो लाजमी मुतारफ करवाया है। लाहौर में 6 मुकामात पे ये कंप्लेंट सेंटर इन्होंने बना दिए हैं और वहाँ पे डिजिटली जो कंप्लेंट है उसको मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा जितने लोग कंप्लेंट्स देते हैं वासा को इनकी हेल्पलाइन पे या व्हाट्सएप पे या किसी भी फॉरम के जरिए, तो वो उसकी कंप्लेंट की 24 घंटे मॉनिटरिंग भी की जाती है और उसका टाइम डिसाइड किया जाता है कि ये 24 आवर्स में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा या इतने घंटों में ये जो कंप्लेंट है वो ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद फिर निचला अमला है, उनकी साज़बाज़ शुरू हो जाती है कि वो जो सिस्टम है उससे तो कंप्लेंट निकाल देते हैं कि जी हमने ये काम कर दिया था, लेकिन ग्राउंड के ऊपर वो बेसिकली कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व नहीं होती। जिसकी वजह से ये आईटी उन्होंने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया, अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेट कर लिया और ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। लेकिन जो नीचे अमला है वो अभी भी उसी दकियानूसी जो ख्यालात हैं और वो जो एक उनकी रवायत चलती आ रही है वो अभी भी उसी के ऊपर ही चल रहा है। मतलब ग्राउंड रियलिटी नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट्स कर लिए हैं। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती इसमें राय है कि किसी भी इदारे में अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रिकल डाउन होता है। ये ट्रिकल डाउन एक्टिविटी है। एक वक्त आता है कि ये जो घोस्ट चीज़ें कर रहे होते हैं मंजर आम पर आ जाती हैं, ये मंजर आम पर आ जाती हैं और ये रुक जाती हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ कि कम अज़ कम देर आए दुरुस्त आए कुछ ना कुछ काम करना शुरू तो किया। लेकिन मेरी बात सुने, चले ये तो निगरान गवर्नमेंट थी या इससे पहले हमारे माशी हालात ऐसे थे कि शायद वासा को काम नहीं उस तरह करना पड़ा या उनको करने नहीं दिया गया। लेकिन 8 फरवरी को अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, एक हुकूमत आ जाती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, क्या उसके बाद भी वासा का यही हाल रहेगा या कुछ आपको लगता है कि चेंजिंग्स आएंगी? देखें जी, आने वाली गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे जो माजी की हुकूमतें मैंने देखी हैं उन्होंने वासा को प्रायोरिटीज दी हैं, ये मतलब उनको अथॉरिटी भी दी थी। हाँ, वासा को ठीक है आप काम करें और उनको फंड्स भी दिए थे जो बजट में मंजूर हुए, उनको फंड्स भी दिए थे। लेकिन जो आने वाली गवर्नमेंट है उनके लिए एडवाइस ये है कि शहर में ये सीवरेज की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, वाटर सप्लाई की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इस अदारे की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो प्रोजेक्ट्स मंजूर किए जाते हैं बजट में, इसका एक पूरा प्रोसेस है। ऐसे थोड़ी है कि 2 कागज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट मंजूर कर दें, तो तवज्जो दें ताकि लाहौर के बासी कम अज़ कम साफ़ पानी तो पी सकें। आपने साफ़ फ़िज़ा नहीं दी, साफ़ पानी तो दे दें। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, साफ़ फ़िज़ा में हम सांस तो नहीं ले पा रहे, एटलीस्ट हमें पानी तो पीने का अच्छा दे दें ताकि हम वो पी के अपनी थोड़ी बहुत ज़िंदगी जो हमारी बची हम वो अच्छे तरीके से और सेहतमंद तरीके से गुजार सके। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।